अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। एक जलसे की इजाजत दो फिर देखो, ये अल्फाज किसके थे? पोलिंग डे पर इमरान खान के लिए किस किस्म के रिलीफ का बंदोबस्त किया गया है? और फिर 5 फरवरी को इमरान खान जलसे के लिए तैयार। ये माजरा क्या है, इससे भी पर्दा उठाएंगे। पूरे मुल्क के अंदर इंटरनेट को बंद कर दिया गया, इंटरनेट को गायब कर दिया गया, मगर इमरान खान की तेज तरीन बॉलिंग जारी रही और उन्होंने मुसलसल दूसरी विकेट अपने नाम की है। अब कितनी विकेटें गिनने जा रही हैं, क्योंकि आजम खान साहब ने हुकूमत के साथ एक किया है प्रैंक और इमरान खान के हक में वो खुलकर बयान देते हैं। और 3 नकात आपके सामने मैं तफसील के साथ बयान करूंगा, जिससे साइफर केस हमेशा के लिए दफन हो गया। और व्यूअर्स, आपको यह भी बता दें कि नवाज शरीफ साहब अब उम्मीद से है। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू हो रही है और इस गैर रस्मी गुफ्तगू के जरिए इमरान खान की इलेक्शन कैंपेन भरपूर तरीके से चल रही है। बहुत कोशिश की गई कि इमरान खान की गुफ्तगू को, उनकी तस्वीर को बाहर ना आने दिया जाए, लेकिन अदालतों के फैसले मौजूद हैं। हुकूमत वक्त ने, निगरान हुकूमत जो पार्टी बनकर जेलों में ये ट्रायल करवाती है और अब उस सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है कि जेल में इस ट्रायल को होने दिया जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। व्यूअर्स, इन हालात के अंदर आपने इमरान खान को रोकने की कोशिश की, वो रुक नहीं सका। आपने इमरान खान को तोड़ने की कोशिश की, वो टूट नहीं सका। आपने उसकी जमात को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में आज जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा उम्मीदवार जो हैं हर सीट के ऊपर नून लीग ने नहीं उतारी, जो किंग्स पार्टी अब मशहूर हो चुकी है और जिसके बारे में उनके मुखालफीन और माजी के दोस्त, जो माजी करीब के दोस्त हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब इन्हें इस्टेब्लिशमेंट और खलाई मखलूक का जो एक सहारा है, हम उन सियासतदानों के लिए एक इबरत का निशान इस इलेक्शन को बना देंगे जो किसी की मदद से और सहारे से इंतखाबात जीतना चाहते हैं। ये उस जमात की बात है व्यूअर्स, जिसने पाकिस्तान के तमाम असम्बलीज के ऊपर उम्मीदवार जो हैं वो नहीं उतारे और हर जगह सीट एडजस्टमेंट आपको करते हुए नजर आएंगे। ये कहानी और ये जो मामलात हैं उस जमात के साथ जुड़े हुए हैं जिसका पैगाम जेल में रोक दिया गया, मगर अब एक एक करके एक एक जुमला इमरान खान का पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, पाकिस्तान के सियासतदानों के बारे में और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के बारे में ये जुमले बाहर आ रहे हैं और हेडलाइंस बन रहे हैं। पाकिस्तान का मीडिया इसे ना चलाए, लेकिन सोशल मीडिया पर और जो सियासी कैनवस है इस वक्त इलेक्शन से कुछ हफ्ते पहले का, इस वक्त उसके ऊपर आपको इमरान खान ही नजर आएंगे। व्यूअर्स, आपको बता दें कि खान साहब ने जो गुफ्तगू की और इसमें एक ऑप्शन पाकिस्तान में कुछ जिम्मेदारों के सामने रखा, अदालतों के सामने रखा। खान साहब ये कहते हैं कि यार हमें इलेक्शन मुहिम चलाने की आप लोगों ने इजाजत नहीं दी, चलें कोई बात नहीं, लेकिन मैं सिर्फ आपको यह कहता हूं कि इलेक्शन से 3 दिन पहले मुझे आप जेल से बाहर आने दें और फिर एक जलसे की इजाजत दे दें, सबको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहां पर स्टैंड करती है। अब मसला यह है कि खान साहब का ये जो चैलेंज है ना, इसे कबूल करने की हिम्मत होनी चाहिए। क्या कोई कबूल करेगा? कोई भी कबूल नहीं करेगा, क्योंकि इंतखाबात से आउट रखने के लिए इमरान खान को जेल में डाला गया। सिर्फ 1 दिन की क्या, सिर्फ 1 घंटे की इजाजत भी किसी सूरत आपको नहीं दी जाएगी। इमरान खान की एक तस्वीर आती है तो तहरीक बन जाती है। अगर इमरान खान खुद बाहर आ गया तो इनकलाब भी होगा और फिर पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों और इनके हरीफों की जमानतें जब्त हो जाएंगी। आज अगर हुकूमत ऐलान कर दे कि इमरान खान को सिर्फ बाहर किसी अदालत में पेश किया जाने वाला है और किसी पर कोई पाबंदी नहीं होगी, जो मर्जी आ जाए, फिर देखें कि आवाम का एक रश जो है आपको इन अदालतों में, और फिर वो जो पेशी है किस तरह जलसे में तब्दील होती है। आपने देखा होगा कि इसी डर और खौफ से इमरान खान को जेल में रखा गया कि जितनी इंटरेक्शन हम इमरान खान की पाकिस्तान के मीडिया से करवाएंगे, लोग आकर सवाल करेंगे, उतना ज्यादा हमें कंट्रोल करना शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी रहनुमा कायद इमरान खान साहब हैं, उन्हें करना हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। व्यूअर्स, आपको बता दूं कि खान साहब ने ना कुछ बातें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी की। पीटीआई को इस्टेब्लिशमेंट तोड़ने में क्यों नाकाम रही,
اس کا جواب عمران خان صاحب نے دے دیا۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی چھوڑے گا وہ اپنا سیاسی مستقبل ختم کر لے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ووٹ بینک ہے، اس لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے یہ پارٹی ٹوٹ نہیں رہی۔ الیکشن ختم ہوتے ہی لوگ پاکستان تحریک انصاف کی طرف آئیں گے، کیوں کیا ہوگا، حکومت بنے گی منت سماجت کر کے، ادھار آزاد امیدواروں کو لے کر، اور پھر جب آپ حکومت بنائیں گے ڈیلیور نہیں ہو پائے گا تو پھر کیا ہوگا، لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا، لوگ آ کر کہیں گے کہ ہمیں معاف کیا جائے اور ہم دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ویورز، خان صاحب نے قاضی صاحب سے بھی گلہ کیا، اور گلہ کیا تھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نااہل کیا گیا جبکہ عدالت کا فیصلہ معطل ہو چکا ہے۔ سزا یافتہ نواز شریف کو کلیئر کر دیا گیا، بائیو میٹرک کے لیے خود عدالت کا عملہ چل کر نواز شریف صاحب کے پاس جاتا ہے، لیکن یہ سہولت میرے پاس میسر نہیں تھی۔ میری نااہلی کے خلاف اپیل اور انسانی حقوق کے لیے دائر پٹیشن کو نہیں سنا جا رہا۔ قاضی صاحب نے کئی ہفتے گزر جانے کے باوجود جو ہے عمران خان کی توشہ کیس میں نااہلی ختم کرنے کی اپیل کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وکلا کی ٹیم جو ہے اس میں اتنا دم خم نہیں ہے۔ جو قاضی صاحب نے بھری عدالت میں لطیف کھوسہ کو کہا کہ جائیں جلد سماعت کی ایک درخواست ڈالیں، تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ درخواست پہلے نہیں ڈال سکتے تھے؟ ڈال سکتے تھے۔ قاضی صاحب کو کہنے کی کیا ضرورت پڑی؟ یہاں سے آپ کو وکلا کی نالائکی کا جو ہے ایک اندازہ ہو جائے گا۔ ویورز، یہ سوال عمران خان نے کہ انتخابات سے متعلق کیا پیشن گوئی کی، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ کاغذات نامزدگی کی مسترد جتنے بھی کاغذات نامزدگی جو مسترد کیے گئے، لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود 4 روز سے تحریری آرڈر جاری نہیں کیا جا رہا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب کے کاغذات جو مسترد ہوئے میاں والی سے اور لاہور کی ایک سیٹ سے، تو یہ چلے گئے ہائی کورٹ، وہاں پر جا کر 3 رکنی بینچ نے ان کے خلاف فیصلہ دے دیا، لیکن ابھی تک وہ تحریری فیصلہ جو ہے وہ جاری نہیں کیا جا رہا۔ بالکل اسی طرح جس طرح جو بلے کا نشان کا تحریری فیصلہ، تفصیلی فیصلہ جو نہیں آیا، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جدھر سے ہم نے تفصیلی فیصلہ دیا ادھر سے بلے کے نشان کے اوپر نظر ثانی درخواست آ جائے گی، لہٰذا ڈیلنگ ٹیکٹکس کے طور پر یہ کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ پھر عمران خان جیل سے ووٹ کیسے ڈالیں گے؟ دیکھیں جی، خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک پلان، یہ جو میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ پولنگ ڈے کے حوالے سے ایک ریلیف، خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک پلان اللہ بناتا ہے اور ایک پلان بندہ بناتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کا پلان ہو، یعنی ایک میری خواہش ہے، ایک تیری خواہش ہے، وہی ہوگا جو میری خواہش ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے۔ اور اللہ تعالیٰ کا پلان جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ بڑا پلان ہوتا ہے۔ پوسٹل ووٹ کے ذریعے خان صاحب اب اپنا حق رائے دہی جو ہے وہ استعمال کرنے جا رہے ہیں، اور خان صاحب نے یہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بات کی۔ اب نواز شریف صاحب، کیونکہ پی ٹی وی تو جیل میں آ رہا ہے، اور پی ٹی وی کے اوپر نواز شریف صاحب کے جلسے، اور پھر جلسے اگر پوسٹ پون ہو جائیں اور نواز شریف صاحب اس سے خطاب نہ کریں تو اس کے اوپر آبویسلی خان صاحب بھی بیٹھے جیل میں دیکھ رہے ہوں گے، تو اس پر انہوں نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جلسے نہیں ہیں بلکہ جلسیاں ہیں، اور ان کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں، اگر ہوتا تو یہ جلسوں سے ریلیوں پر نہ آتے۔ اب عمران خان کیا کریں گے؟ آپ کو ویورز بتا دیں کہ ایک مفرور کو خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے، ملک میں قانون کی حکمرانی ختم ہو چکی، لیکن ہم آخری گیند تک لڑتے رہیں گے۔ اور جو 4 اہم پیغامات جن شخصیات کو جیل میں سے دیے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میری مقبولیت ابھی بھی سب سے زیادہ ہے، اگر دیکھنا ہے تو مجھے 5 فروری تک جیل سے آزاد کر دیں، جلسہ کرنے کی اجازت دی جائے تو پھر میں پوری دنیا کو جلسہ کر کے دکھاؤں گا۔ اور پھر نواز شریف کے کمپیریزن میں یہ ساری کی ساری گفتگو خان صاحب نے کی، کیونکہ ان کے جلسے ملتوی ہو رہے تھے، اور پوری سپورٹ حاصل ہے لیکن اس کے باوجود وہ کامیاب جلسے نہیں کر رہے۔ جلسہ کہتے کسے ہیں اور جلسہ کس طرح کیا جاتا ہے، خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ جانے دیں اور پھر میں آپ کو یہ جلسہ کر کے دکھاؤں گا۔ ویورز، اسٹیبلشمنٹ سارا زور لگا کر بھی اس پارٹی کو ختم نہیں کر سکی، چونکہ اس کے پاس ووٹ بینک ہے، اور اسی ووٹ بینک کی وجہ سے خان صاحب پاکستان کی عدالتوں سے بھی مخاطب ہیں۔ اور ایک جو چیز خان صاحب نے آج کہی نا بہت ہی امپورٹنٹ تھی کہ ہم آئین اور قانون پر یقین رکھتے ہیں، ہم سیاستدان ہیں اور ہم آخری گیند تک لڑیں گے، بندوق کو ہاتھ میں نہیں لیں گے، اور یہی چیز ہمیں سیاست سکھاتی ہے۔ اسی لیے خان صاحب نے کچھ روز پہلے نا ایک بیان بھی جاری کیا تھا کہ میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لہٰذا مجھے اگر موقع ملا تو ہم سیاست، کیونکہ سیاستدان ہیں تو سیاست سے ہی بات ہوگی،
اور اس کے علاوہ کسی دوسرے طریقے سے ہم بات کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ اور ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ پاکستان میں تحریک انصاف کا ورچوئل جلسہ، اور اس کا پہلے سے اعلان کر دیا گیا تھا، خان صاحب کی تقریر اس جلسے سے دکھائی جانی تھی لیکن نہیں دکھائی گئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اس تقریر کو تیار کیا گیا، لیکن اس جلسے میں آخر میں اعلان کیا گیا کہ کچھ وجوہات، اور پھر دوسری طرف یہ بھی کہا گیا کہ ہم نے اسے فینالے کے لیے رکھ لیا ہے، جب آخری ہمارا فائنل ہوگا تو عمران خان جو ہے وہ خطاب کریں گے اور اسے ہم اپنے اگلے جلسے میں شامل کریں گے۔ ویورز، پاکستان کے اندر جب بھی پی ٹی آئی کسی قسم کے جلسے کا اعلان کرتی ہے تو انٹرنیٹ کی بندش جو کر دی جاتی ہے، اور پاکستان کے اندر وہ لوگ جو آزادی اظہار پر یقین رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ انفارمیشن یہ ان کا حق ہے اور وہ اپنی اس آزادی کو پاکستان جیسے ملک کے اندر استعمال کر سکیں۔ آپ اس آزادی کو سلب کر لیتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی اس آزادی کو اور اس کے ووٹ بینک اور جو ووٹر ہے اس کی اس آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب اس میں نا جو ایک انٹرسٹنگ بات ہے، پاکستان کے اندر عدالتیں چیخ چیخ کر کہتی ہیں جی کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ہونا چاہیے۔ قاضی صاحب نے اپنے خطاب کے اندر اسلام آباد میں یہ بات کہی، لیکن اس کے باوجود ریاست جو ہے یعنی نگران حکومت جو ہے یہ پابندیاں لگاتی ہے۔ اب سب سے بڑی بات ان جلسوں کے حوالے سے جو موقف ہے نگران حکومت کا، وہ یہ موقف ہے کہ ان جلسوں کے اندر افواج پاکستان کے خلاف بات کی جاتی ہے، اور جو باتیں ریاست کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ان باتوں کو ہم سرعام عوام تک جو ہے وہ نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ جب تک سینسر نہیں ہوگا، جب تک فلٹرز نہیں لگائے جائیں گے تو یہ ریاست کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے اس قسم کے جلسے جو ہیں کیے جاتے ہیں۔ ایک آسان سا طریقہ ہے، جب اگر آپ کو لگے کہ ریاست کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے نا تو پھر قانون موجود ہے، ایسے لوگوں کے خلاف آپ کارروائی کریں، اور پرچے تو آپ کاٹنے میں ویسے ہی ماہر ہیں، تو اگر کسی نے ریاست کے خلاف اور بغاوت کی ایک فضا قائم کرنے کی کوشش کی ہے تو پھر یہ ریاست کا حق بنتا ہے کہ وہ ایسے کرداروں کے خلاف جو ہے کارروائی کریں۔ لیکن انٹرنیٹ بند کرنے سے پتہ کیا ہوتا ہے، پاکستان کے اندر نا ایک بہت بڑی تعداد فری لانسرز کی ہے، میں یہ بار بار بات کہتا ہوں، ان کا ذریعہ معاش جہاں سے وہ اپنی روزی روٹی کماتے ہیں وہ بند ہو جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے فری لانسرز ہیں پاکستان کے اندر، تو انڈسٹری نہیں ہے نا جی، پاکستان کے اندر فیکٹریز نہیں ہیں، پاکستان کے اندر ملٹی نیشنل کمپنیز نہیں ہیں جن کے لیے کام کیا جا سکے۔ پھر بچے کیا کرتے ہیں، جو ڈیزائنرز ہیں، جو اکاؤنٹنٹ ہیں، اکاؤنٹنٹ یا پھر کچھ ایسے لوگ جو اپنی سروسز آن لائن سیل کرتے ہیں، وہ دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، اور کنیکشن جب ان کا اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنی سروسز کو بیچتے ہیں۔ مختلف سائٹس ہیں جی، اپ ورک ہے، اس کے علاوہ اور دیگر سائٹس ہیں جن کے اوپر فری لانس سروسز جو ہیں وہ بیچی جاتی ہیں اور لوگ انہیں ہائر کرتے ہیں۔ اب جب آپ نے انٹرنیٹ کو بند کر دیا اور پھر آپ کی ریٹنگ انٹرنیشنلی کیسے اوپر جائے گی؟ اگر آپ اپنی ڈیڈ لائنز کو میٹ نہیں کریں گے تو آبویسلی انٹرنیشنل مارکیٹ میں سے جو کانٹریکٹر بیٹھا ہوا ہے وہ آپ کے بچوں کو، پاکستان کی جو لیبر فورس ہے، جو ورک پلیس ہے، جو ورک مارکیٹ ہے، ان لوگوں کو کام نہیں دے گا، کیونکہ ٹارگٹ میٹ نہیں ہو رہے، اور پھر وہ بزنس اٹھا کر ان ممالک میں لے جائیں گے جہاں پر ایک تو پیسہ کم، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر آپ کو بجلی کے مسائل نہیں ہیں اور ٹارگٹ جو ہے میٹ ہو رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے ایسا مت کریں، آپ ایک جماعت کو رگڑا لگاتے لگاتے دوسری طرف کیا کریں۔ اچھا، اس میں نا ایک اور بھی حکمت والی بات پتہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جس دن انٹرنیٹ بند ہوتا ہے نا، بچے کو پتہ لگ جاتا ہے پاکستان میں کہ پی ٹی آئی کا کوئی جلسہ ہو رہا ہوگا یا کوئی ان کا آن لائن کوئی میراتھن ہو رہی ہے، اس لیے پاکستان میں انٹرنیٹ کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے۔ ویورز، آپ جو مرضی کر لیں، فگرز اور حقائق نہ کچھ اور بتاتے ہیں۔ جنوری سے یعنی 14 جنوری سے 18 جنوری تک کے یہ سٹیٹسٹکس میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، 40 مین سٹریم یوٹیوب چینلز پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز پہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو ملنے والے ویوز میں عمران خان سب سے ٹاپ پر ہیں۔ ٹھیک ہے جی، صرف 4 دن میں عمران خان کو 1,27,00,000 سے زیادہ ویوز جو ہیں وہ ملے ہیں، دیکھا گیا۔ مریم نواز کو صرف 17 لاکھ۔ اب آپ فرق دیکھ لیں کہ پاکستان کی عوام کہاں پر کھڑی ہے اور یہ سیاستدان کہاں پر کھڑے ہیں، اور عمران خان کہاں پر، یعنی عمران پاکستان کی عوام کے ساتھ اور مقبولیت کی جو سب سے اعلیٰ پوزیشن ہے نا، اس وقت خان صاحب وہاں پر موجود ہیں۔ رات پاکستان تحریک انصاف کو ورچوئل جلسہ بھی اس لیے نہیں کرنے دیا گیا، جب آپ انٹرنیٹ بند کر دیں گے تو پھر کیسے جلسہ ہوگا؟ اس میں ایک تو جی جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، حماد اظہر اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے
خطاب کیا اور اس جلسے میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں اور ان کے انتخابی نشانات کے حوالے سے بھی ایک ویب سائٹ جو پورٹل ہے اسے لانچ کر دیا گیا ہے۔ اس میں ہوگا کیا جی کہ اپنا حلقہ نمبر لکھیں، یعنی مثال کے طور پر NA 145 ٹھیک ہے جی ٹائپ کریں، اور اس سے یہ معلومات مل سکیں گی کہ آپ کے حلقے میں عمران خان کے نامزد امیدوار کا نام کیا ہے اور اس کا انتخابی نشان کی جو تصویر ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ واٹس ایپ چینل کا ایک لنک جس پر آپ کو بر وقت معلومات میسر ہوں گی۔ انٹرنیٹ خرابی کی وجہ سے عمران خان کا خطاب نشر نہیں کیا گیا، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جس دن الیکشن ڈے کو انٹرنیٹ کی بندش کا پاکستان کو سامنا ہوگا، کیونکہ یہ ایپس جو ہے اور اس سے پہلے انٹرنیٹ سے چلتی ہیں۔ جب آپ نے انٹرنیٹ کا گلا دبا دیا اور دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ کر دی انٹرنیٹ کے اوپر، تو پھر کیا ہوگا؟ کسی نے اس دن کہا تھا کہ جناب انٹرنیٹ پہ دفعہ 144 کیسے ہوتی ہے؟ تو بھائی دفعہ 144 بند کر دینے کا نام ہے، اور ہم نے استعارتاً یہ بات کہی تھی۔ اور ویورز آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ اسلام آباد میں جو احتساب عدالت میں توشہ خانہ کی سماعت ہوئی ہے، اس دوران جیولری کی مالیت کا تخمینہ لگانے والی کمپنی کے ملازم نے اپنا بیان ریکارڈ کروایا ہے۔ اب یہ جو اہم نکات ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، سوال جواب کیا ہوئے اور جرا کیا ہوئی ہے، جس پر وکیل صفائی شہباز کھوسہ نے جرا کی۔ گواہ نے اپنے بیان میں بتایا کہ کونسلر جنرل پاکستان کی جانب سے کمپنی کو تخمینہ لگانے کے لیے اپروچ کیا گیا، یعنی ایسٹیمیٹ لگوانے کے لیے اپروچ کیا گیا، جبکہ کمپنی نے گراف جیولری سیٹ اور بریسلیٹ واچ کے تخمینے کی ذمہ داری سونپی۔ مجھے ان چیزوں کی مارکیٹ ویلیو سرچ کرنے کا کہا گیا۔ اب وہ شخص جس کو گواہ کے طور پر پیش کیا گیا، یہ اس کا بیان ہے۔ میں نے مختلف آؤٹ لیٹ سے ان پٹ لینے کے بعد تحائف کا تخمینہ لگایا، ایسٹیمیٹ لگا کر بھیجا۔ گراف جیولری سیٹ کا ایسٹیمیٹ 19.492 ملین امریکی ڈالر لگا، جس کی رپورٹ کونسل جنرل پاکستان کے دفتر میں نے جمع کروا دی۔ میں کمپنی میں بطور پارٹ ٹائم سیلز مین کا کام کرتا ہوں۔ گراف جیولری سیٹ اور بریسلیٹ واچ کا تخمینہ فزیکلی مجھے لگانے کے لیے نہیں کہا گیا، یعنی وہ سیٹ جو تھا فزیکلی نہیں لایا گیا، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ کمپنی نے جیولری سیٹ کے تخمینے کے لیے یعنی ایسٹیمیٹ کے لیے کتنے پیسے لیے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے، اور پھر ایک تصویر کے ذریعے یہ ایسٹیمیٹ جو ہے لگایا گیا۔ کونسلیٹ نے کمپنی کو کیا ادائیگی کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے۔ جب فزیکل چیزیں ہی نہیں ملی تو پھر کیسے کوئی قیمت لگا سکتا ہے؟ اس کے ساتھ ایک انتہائی اہم سوال جڑا ہوا ہے۔ وکیل صاحب نے یہ سوال بھی کیا کہ کیا یہ درست ہے کہ آپ کو نیب کی بنی بنائی رپورٹ ملی جو آپ نے فراہم کی؟ اس پر گواہ نے جواب دیا کہ یہ درست نہیں ہے۔ تخمینے کے حوالے سے مارکیٹ ریسرچ دستاویزات تفتیشی کے سامنے پیش نہیں کی گئی۔ سوال کیا گیا کہ کیا مارکیٹ ریسرچ تفتیشی کے سامنے اس لیے نہیں رکھی گئی کہ ریسرچ نہیں کی گئی؟ جواب میں گواہی کہتا ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ درست ہے کہ ڈائمنڈ ایکسپرٹ کی ان پٹ دستاویزات تفتیشی افسر کو فراہم نہیں کی گئی، یہ اس کا آگے سے جواب آیا۔ یہ میں آپ کے سامنے منوون جو سوال جواب ہوئے ہیں، جو عدالتی کاروائی وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ پھر وکیل نے سوال یہ کیا کہ ڈائمنڈ کو ماپنے کا یونٹ کیرٹس ہوتا ہے نا، کرات کہتے ہیں، لیکن رپورٹ میں گرام لکھا گیا۔ گواہ نے جواب دیا کہ جناب یہ کوئی ٹیکنیکل کلیریکل مسٹیک ہو سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پھر وکیل نے سوال کیا کہ ڈائمنڈ کا نہ رنگ نہ اس کے ساتھ ساتھ کلیئرٹی لکھی گئی، تو کیسے مالیت کا آپ نے اندازہ لگایا کہ آپ تصویر دیکھ کر ہیرے کی قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اس پر گواہ نے کہا کہ تصویر سے نہیں جی، ہیرے کی تفصیل سے اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ گواہ نے یہ بھی کہا کہ جس کمپنی کے ساتھ کام کرتا ہوں اس کے مالک کا نام نہیں جانتا۔ نیب کی بنی گالہ چیف سیکیورٹی انعام کا بیان جو ہے قلم بند کروانے کی کوشش پر ایک اور بھی کام ہوا جی وہاں پر، کیونکہ نیب جو چیف سیکیورٹی آفیسر تھے ان کو بلایا گیا، تو خان صاحب نے اس بیان کے بعد جو انعام شاہ صاحب تھے انہیں ان کے حوالے سے یہ کہا کہ ان کو قرآن پاک پر حلف رکھوائیں، ان سے حلف لیں اور پھر یہ اپنا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں۔ اب ویورز، عمران خان کو نااہل کرنے کی کوشش، یہ ایک سوال ہے اور اس کا جواب بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس کیس میں بھی عمران خان کو جلد از جلد نااہل کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، اور جج محمد بشیر کو بھی یہ بات سمجھ آ چکی ہے، اس لیے انہوں نے ریٹائرمنٹ تک چھٹی لے لی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جاتے جاتے
میں کسی طرح بھی یہ بدنامی جو ہے وہ اپنے ساتھ ریٹائرمنٹ کے وقت پر نہیں لے کے جاؤں گا۔ 3 نکات پر دبئی کے گواہ کی گواہی اور نیب کا کیس کس طرح فارغ ہو جاتا ہے، یہ 3 نکات جو میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں کہا تھا، یہ اب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ تحائف کی قیمت کا ایسٹیمیٹ صرف تصویروں کے ذریعے لگایا گیا۔ جیولری اور ڈائمنڈ کی اصل اسپیسیفیکیشن گواہ کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی۔ گواہ نے مان لیا کہ صرف تصویر سے ہیرے کی جو اصل قیمت ہے اس کا اندازہ جو ہے وہ نہیں لگایا جا سکتا۔ گواہ کو تحائف کی قیمت کا اندازہ لگانے کے لیے تحریری طور پر کوئی ہدایت نہیں ملی۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ایک رینڈم ایک بندہ اٹھایا، عمل تھا، اور تفتیشی افسر کو گواہ نے کوئی اسپیسیفیکیشن لسٹ جو ہے وہ فراہم نہیں کی۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ جن تحائف کی قیمت کا تخمینہ لگایا گیا ان کے بارے میں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کس ماڈل کی گھڑی ہے یا بریسلیٹ سیٹ ہے، اور اس کی ایویلویشن کس قسم کی، یعنی کہ جنرل ایویلویشن یعنی محض اندازے پر مبنی ایک ایویلویشن سامنے رکھ دی گئی۔ اب ویورز اس کے اوپر عمران خان صاحب کا کیا رد عمل آیا؟ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں جو ان کی گفتگو ہوئی صحافیوں سے، اس میں انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ میں تمام تحائف کا تخمینہ دبئی میں بھارتی شہری کی چھوٹی سی دکان سے لگوایا گیا۔ سارا کیس اسی گواہ پر تھا جس پر آج جرح کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ 1,80,00,000 روپے کی جیولری کو 300 کروڑ روپے تک پہنچا دیا گیا۔ تحائف کی قیمت میں اضافہ اور پھر صاحب کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اب یہ صاحب کا لفظ جو ہے نا انہوں نے استعمال کیا، اب یہ کس کے لیے کیا، یہ اس کے اوپر راوی خاموش ہے، اور وہ صاحب کس کو کہہ رہے تھے کہ یہ سب کچھ جو ہے نا صاحب کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے سی سی ٹی وی کی طرف دیکھ کر کہا کہ جناب اوپر بیٹھے کرنل صاحب سن رہے ہوں گے۔ اب مسلسل 2 روز میں عمران خان کی یہ دوسری وکٹ ہے، کیونکہ اس سے قبل سائفر کیس میں اعظم خان نے عمران خان کو کلین چٹ دے دی تھی، اور اب نیب توشہ خانہ جو کیس ہے اور دبئی سے جو امپورٹڈ گواہ نیب کو جو ہے وہ بہت ہی مہنگا پڑ گیا ہے، اور اسی جرح کے دوران دیا گیا بیان کیس کو اس نے خود ہی جو ہے وہ فارغ کر دیا ہے۔ اور یہ 3 نکات جب بھی یہ توشہ خانہ کیس آئے گا نا تو آپ نے یہ 3 نکات یاد رکھنے ہیں، اور جس گواہ کے اوپر یعنی امپورٹڈ گواہ، پہلے امپورٹڈ حکومت آئی تھی، اب امپورٹڈ گواہ آیا، اور امپورٹڈ گواہ جو ہے وہ کتنا مہنگا پڑا ہے اس کیس میں آج کی اس جرح سے صاف جو ہے وہ ظاہر ہو چکا ہے۔ اور ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ اعظم خان کو عمران خان نے تھپکی دی، اور اس کی بنیادی وجہ ان کا وہ بیان تھا جو انہوں نے قرآن پر حلف لینے کے بعد عدالت میں ریکارڈ کروایا۔ اور اب اس بیان کے بعد سائفر مکمل طور پر ختم ہو گیا، اور شاید پروسیکیوشن کے لیے یہ اب اتنا آسان نہ ہو کہ وہ عمران خان کو اس میں قصوروار ثابت کر سکے۔ اب یہ مکمل بیان جو سامنے آیا اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کاغذ ان کے ہاتھ میں تھا، اب وہ سائفر کھولا، لہرایا، پڑھا، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب انہیں سائفر کی کاپی دی تو وہ پرجوش ہو گئے۔ عمران خان نے سائفر کو ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت تصور کیا۔ کچھ دن بعد بتایا کہ سائفر گم ہو گیا۔ عمران خان نے ملٹری سیکریٹری اور ذاتی سٹاف سے کہا کہ اسے دیکھیں۔ عمران خان نے کہا کہ اندرونی اور بیرونی ایکٹرز کی سازش کی وجہ سے حکومت کو تھریٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ عوام کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں کہ کیسے ان کی حکومت کے خلاف سازش ہوئی۔ مجھے نہیں پتا کہ عمران خان کی جانب سے جلسے میں لہرائے جانے والا صفحہ کیا تھا۔ 161 کے تفتیشی کے سامنے میرا بیان بغیر حلف کے ہوا۔ میرا 161 اور 164 کا بیان بھی حلف پر نہیں ہوا۔ 161 کے تفتیشی کے سامنے بیان بغیر حلف کے ہوا۔ 164 کے بیان میں مجسٹریٹ کے سامنے بھی بیان میرا بغیر حلف کے ہوا۔ عمران خان نے کئی بار ملٹری سیکریٹری اور دیگر سٹاف کو سائفر کی کاپی ڈھونڈنے کے لیے کہا۔ جب تک میں پرنسپل سیکریٹری رہا تب تک سائفر کی کاپی واپس نہیں ہوئی تھی۔ عمران خان نے کہا کہ سائفر میں واضح طور پر تحریک عدم اعتماد کا ذکر ہے۔ امریکی حکام نے سائفر کے ذریعے بلنڈر کیا۔ بنی گالا میٹنگ میں سائفر ماسٹر کاپی پڑھ کر سنائی گئی۔ کابینہ نے معاملہ قومی سلامتی کمیٹی کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت پر متعلقہ ملک امریکہ کو احتجاجی مراسلہ دینے کا فیصلہ ہوا۔ اعظم خان نے نئے بیان سے تو یہ بات ثابت کر دی کہ عمران خان کو سائفر کی کاپی کا علم نہیں، اور ان کا مقصد صرف اور صرف عوام کی منتخب حکومت کے خلاف سازش سے عوام کو آگاہ کرنا تھا۔ اعظم خان نے
کیس مزید کمزور کر دیا، اور اب یہ بھی ثابت نہیں ہو سکتا کہ عمران خان نے سائفر کو سیاست کے لیے استعمال کیا۔ اس بیان کے بعد ویورز یاد رکھیے گا کہ حکومت کو بھی لینے کے دینے پڑ گئے ہیں، کیونکہ اس سے یہ چیز واضح ہو گئی اور اس میں واضح ذکر ہے کہ تحریک عدم اعتماد میں بیرونی ہاتھ ملوث تھا آپ کی حکومت، آپ ملک کے حکومت کے سربراہ ہیں اور پاکستان کی عوام نے آپ کو سب سے بڑی کرسی پر بٹھایا، تو کیا پاکستان کی عوام یہ ڈیزرو نہیں کرتی کہ ان کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے؟ پاکستان کے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے، ان کرداروں کی نشاندہی کی جائے جو ملک کے اندر اور ملک سے باہر اعلی کار بنے، اور باہر سے بیٹھی ہوئی طاقتوں نے کس طرح ملک کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو استعمال کیا۔ یہ اس حلف کا تقاضا تھا جو عمران خان نے پاکستان کی عوام کو بتایا۔ اور ویورز، میں ایک جملہ آپ کو کہہ کر آگے بڑھوں گا کہ اگر عمران خان کو حکومت اتنی پیاری ہوتی تو خان صاحب کبھی بھی الیکشن اپنی حکومت کو قربان نہ کرتے اور الیکشن میں نہ جاتے، وہ حکومت کے ساتھ چمڑے رہتے، کسی کے ساتھ ڈیل کر لیتے۔ آج بھی اگر عمران خان کو حکومت پیاری ہوتی تو وہ جیل میں پاکستان کی عوام کا مقدمہ نہ لڑ رہا ہوتا۔ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان اپنی جنگ لڑ رہا ہے، یہ اپنی جنگ نہیں ہے۔ اپنی جنگ پاکستان جیسے ملک میں لڑنا اور جیسے حالات ہیں، کرپٹ انسان کے لیے کیا مشکل ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ ملائے سسٹم کے ساتھ، اور سسٹم آگے سے اس ہاتھ کو جو بڑا ہوگا اسے تھام لے، تو پھر کتنا آسان ہو جائے گا۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ زرداری صاحب کتنی دفعہ کتنے کیسز سے نکل گئے، تو خان صاحب بھی یہ کر سکتے تھے نا، لندن کی کافی پیتے آ کر، وہ بھی نواز شریف کی طرح کچھ برس کے لیے۔ لیکن عمران خان جیل میں موجود ہے، کیوں؟ پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے۔ ویورز، آپ کو آخر میں یہ بھی خبر دے دوں، ایک مناظرے کا چیلنج کیا گیا ہے، اور یہ مناظرے کا چیلنج بلاول زرداری کی طرف سے کیا گیا، اور انہوں نے کیا کہا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی خلائی مخلوق سے امیدیں لگی ہوئی ہیں۔ بلاول بھٹو جی آج کل ہر روز کسی نہ کسی ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھے ہوتے ہیں، اور اب انہوں نے جو مین سٹریم میڈیا پر زیادہ سے زیادہ آنے کا یعنی پریزنس میں اضافہ اس لیے بھی کیا تاکہ وہ خبروں میں رہیں، پاکستان کی عوام کو یاد رہے جب ووٹ والے دن جب ووٹ ڈالنا ہے کہ ہاں تیر پہ بھی ہم ووٹ ڈال سکتے ہیں، اور تحریک انصاف کے ووٹر کو توڑنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب سے نواز شریف کو واپس پاکستان بلانے کی بات کی تھی، وہ یہ کہتے ہیں الیکشن تاکہ ملک کے اندر کرائے جا سکیں۔ شہباز شریف سے کہا تھا کہ نواز شریف کو واپس بلاؤ، الیکشن کراؤ۔ پارٹی کو کہا تھا کہ پی ڈی ایم حکومت میں مجھے اپوزیشن میں بیٹھنے دیں۔ آصف علی زرداری صاحب بھی کہتے ہیں کیونکہ میں زبان دے چکا ہوں، لہٰذا اب میں اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ پاکستان کے اندر نا یہ 172 کا نمبر، وہ کہتے ہیں کہ میں 8 فروری کو پورا کر کے سرپرائز دوں گا۔ یہاں پر نا ہر بندہ اس دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح اس کرسی پہ ہم بیٹھ جائیں، اور جو کرسی جو ہے اس وقت پاکستان کی عوام کی تقدیر کا فیصلہ کرے گی۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ ملک کے جو حالات ہیں اتنے خراب ہو گئے، یہاں پر نا ڈیلنگ ہو رہی ہے، ویلنگ ڈیلنگ ہو رہی ہے۔ ہم اتنے نمبرز لے کر آئیں گے، حکومت بنا لیں گے، ہمارے پاس اتنے نمبرز ہیں، ہم چاہتے تھے کہ اپوزیشن میں بیٹھیں، ہم حکومت نہیں چاہتے تھے۔ آپ میں اگر قابلیت ہے تو آپ حکومت میں کیوں نہیں بیٹھ رہے تھے؟ چونکہ آپ کے اندر قابلیت نہیں تھی، اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ ان حالات میں ملک کی معیشت جو ہے وہ ان سے نہیں سنبھلے گی، اور وہ عمران خان کے موقف کی تائید تھی، کیونکہ حکومت ان سے نہیں سنبھلی، اور یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان ٹھیک کہہ رہا ہے لیکن اظہار نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ابا جی نے زبان دے دی ہے، ملک کا ستیہ ناش ہوتا ہے ہم الیکشن میں نہیں جاتے، ایک ڈمی سی حکومت بنا کر پاکستان پر راج کریں گے، اپنے کیسز ختم کرائیں گے۔ اور ویورز، ہاتھ پتہ کیا ہوا ہے؟ یہ دونوں پارٹیز نے نا ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ کیا ہے۔ ایک تیار بیٹھی ہے ہاتھ کرنے کے لیے، انہوں نے تیار کر دی، پہلے ہاتھ کر دیا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ نون لیگ نا بہت بڑی لوزر ثابت ہوگی ان انتخابات میں 8 فروری کے بعد۔ اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر کوئی پارٹی گین کرے گی، تحریک انصاف کی تو اپنی مجبوریاں ہیں اور اپنا ایک اس کا ایک حجم ہے اس الیکشن کے اندر، اور ایک اپنا سکوپ ہے، لیکن نون لیگ کے مقابلے میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ مجھے گین کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو ہم نے مائنس کر دیا، میں پی ٹی آئی کے علاوہ اگر دو جماعتوں کا کمپیریزن کروں تو نون لیگ مجھے لوزر نظر آ رہی ہے، اور پیپلز پارٹی مجھے جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا، اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔